कॉलेज से लौटने के बाद खाना खाकर वो बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद ही के आके नहीं दे रही थी। 2-3 दफ़ा करवटें बदलने के बाद अचानक कुछ सोचकर वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। कमरे से बाहर आकर नौशीन के कमरे में झांका तो वो गहरी नींद में गर्क थी। वो इसकी नींद को कोस कर रह गई। क्या करूँ? लाउंज में आकर टीवी लगाकर बैठते हुए भी वो यही सोच रही थी। एक तो हमारी मामा को भी न जाने क्या हो गया है, ताया अबू के यहाँ भी नहीं जाने दे रही। आज फरा भी कॉलेज में कितनी डिस्टर्ब थी। मैं चली जाया करती थी तो बेचारी का कुछ वक्त मेरे साथ कट जाता था, लेकिन अब मामा का ये हुक्म, उफ। चैनल बदलते हुए भी उसका जहन आज फरा के रवैये की तरफ ही था। मैं मामा से बात करके देखूं तो सही, हो सकता है वो मान जाए। इस तरह समयान भाई आए तो थे, हो सकता है अम्मी की नाराज़गी अब ख़त्म हो गई हो। समयान बाई से वो बिल्कुल नॉर्मल मिली थी। जहन में ये ख्याल आते ही वो फ़ौरन टीवी ऑफ करके मामा के कमरे की तरफ चली आई। मामा, यास्मीन मुलाजमा से अपने कमरे की डस्टिंग करवा रही थी। मामा, वो पुकारी। उन्होंने पलट कर देखा। वो अंदर चलिए। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज़ वादा करें इनकार नहीं करेंगी। शाइस्ता बेगम यास्मीन के साथ खुद भी चीज़ें इधर से उधर कर रही थी। जरिश के आजिज़ाना अंदाज पर चौंकी। हैरियत, कोई ख़ास बात है? वॉल्स पीस यास्मीन को पकड़ाते उन्होंने ताज्जुब से पूछा। बाहर आइए ना। उसने लाड से उनका हाथ थामा तो वो समझ गए आज कोई ख़ास बात है। यही बता दो, मुझे बहुत काम है। और तुम सोई नहीं? अपना हाथ छुड़वा कर उन्होंने गोया टाला। जरिश एकदम उनके सामने आ गई। मामा प्लीज़, नींद नहीं आ रही थी। पहले वादा करें मेरी बात मानेगी। तुम बात बताओ। उन्होंने सवालिया नज़रों से उसका चेहरा जांचा तो जरिश लाड से उनके गले में बाहें डालकर हिचकिचा कर कहने लगी, वो मुझे ताया अबू के यहाँ जाना है। अटक अटक कर शाइस्ता बेगम का चेहरा देखते उसने गोया कह ही दिया। शाइस्ता बेगम का चेहरा एकदम स्पाट हो गया। वो होंठ सी गई। जरिश ने बगौर देखा। मामा प्लीज़ इनकार नहीं करें, आज फरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कॉलेज में काफ़ी डिस्टर्ब और रोई भी थी। प्लीज़ मामा मान जाए ना। क्या हुआ है फरा को? उन्होंने एकदम तफक्कर से पूछा। हुआ तो कुछ नहीं, वही ताया जान और ताई जान की वजह से परेशान है। शायद समयान बाई की शादी का कोई मसला चल रहा है, इसलिए। मामा का चेहरा बगौर देखते बता रही थी जब उन्होंने जरिश के बाजू गले से हटाकर रुख बदला। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज रही, वो इनका घरेलू मसला है। तुम हाँ इनके मसलों में मत उलझो। उन्होंने यास्मीन को जाने का इशारा किया। वो खामोशी से चली गई। तभी उन्होंने कहा, मगर मामा, हम और ताया की फैमिली अलग तो नहीं? समयान भाई मेरे सगे भाई नहीं, लेकिन भाई तो है ना। और फिर भला मुझे इनके मसले भी उलझने से क्या तकलीफ होगी? जरिश का अंदाज बहस करने वाला था। शाइस्ता बेगम ने बगौर देखा। जरिश पर ने अपनी ज़ात से बढ़कर एतमाद था और समयान अहमद पर भी। लेकिन ताहिरा बेगम वो होंठ कुचलने लगी। मुझे नहीं पता, बस मुझे इजाज़त दे दे। मैं आज वहाँ जा रही हूँ। आप नहीं जानती आज फरा कितनी डिस्टर्ब थी। मैं चली जाती हूँ तो बहल जाती है, वरना वो कॉलेज से आने के बाद सारा दिन तन्हा उलझती और सुलगती रहती है। प्लीज़ मामा जी, प्लीज़। एकदम उसने उनके दोनों हाथ थाम लिए, इस तरह के वो बेबस हो गई। ओके ठीक है, चली जाओ, मगर ख्याल रखना वहाँ जाकर उनके ज़ाती घरेलू मसलों से खुद को अलग ही रखना तो बेहतर है मेरी जान। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें एक लफ्ज़ भी कहे। मैं ताहिरा की ज़ुबान से खूब वाकिफ़ हूँ। उनके घर में बाई साहब और इसके दरमियान किसी भी किस्म की नाचाकी हो, सारा नज़ला हम पर ही गिरता है। ऐसे में कोई तुमको कुछ कहे, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उन्होंने इजाज़त देते हुए इसे नसीहत भी कर दी। जरिश को यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी मान जाएंगी। खुशी से बेहाल होने लगी। शुक्रिया मामा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिक्र ही नहीं करें, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी कि जिससे आपको तकलीफ़ हो। खुशी से शाइस्ता बेगम के गले लिपट कर वो मसरूर सी कह रही थी। शाइस्ता बेगम ने इसका सर थपका। जाओ, चली जाओ, लेकिन मगरिब से पहले लौट आना, बल्कि मैं खुद ही ड्राइवर को भेज दूंगी। खुद से जुदा करके उन्होंने मज़ीद ताकीद की। जरिश ने फ़ौरन सर हिलाया। इस वक्त वो कुछ भी कहें जरिश बलाचूं जरा मान लेती कि इनका इजाज़त दे देना ही उसके लिए बहुत था। आप ड्राइवर को कहें वो गाड़ी निकाले, मैं कपड़े चेंज कर लूँ और बैग भी ले लूँ।
وہ اجلے سے اپنے کمرے میں چلی آئی، چینج کر کے اپنا بیگ لیا۔ پڑھنے کا موڈ نہیں تھا اس لیے کوئی کتاب نہیں رکھی۔ فٹافٹ وہ تیار تھی۔ تائی امی پلیز آپ مجھے ناک برا بلا کہہ لیں، پہلے بھی کہتی ہیں میں نے کبھی زبان درازی نہیں کی، لیکن میری مما سے متعلق ایک لفظ بھی مت کہیے گا۔ وہ اس گھر سے متعلق کتنا درد رکھتی ہیں آپ کیا جانیں۔ اگر آپ نے ان سے متعلق ایک لفظ بھی کہا تو جو میری زبان بھی کھل جائے گی۔ آپ میری بڑی ہیں، اس میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن وہ کچھ طرح کہتے کہتے ایک دم سختی سے لب بینچ کی فرا دونوں کی تند خود طرح لہجے سن کر حواس بہتا ہی تو ہو گئی تھی۔ ہاں تو کیا کر لو گی تم؟ میرا منہ نوچ لو گی، میری زبان پکڑ لو گی؟ واقعی بد کو بد کردار کہیں تو تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں اپنی ماں کے متعلق کچھ بھی سن کر۔ جاؤ بی بی میرے منہ نہ لگو، ورنہ میں بولوں گی تو دنیا سنے گی۔ ساری چلتر بازیاں جانتی ہوں میں تمہاری اور تمہاری ماں کی۔ انہوں نے ہاتھ نچا کر کہتے ہوئے حد ہی کر دی۔ اپنی نفیس محبت کرنے والی ماما سے متعلق اس طرح کے نادر خیالات سن کر زرش کا چہرہ سرخ انگار ہو رہا تھا۔ پلیز تائی امی حد میں رہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی۔ جواباً وہ بھی دو آچا ہوگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ پلیز چپ کریں۔ اس سے پہلے کہ طاہرہ بیگم مزید نفرت کا اظہار کرتی، فرح نے دونوں کو ٹوک دیا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ پلیز چپ کریں، اور زرش تم چلو یہاں سے۔ باری باری دونوں کو ٹوکتے وہ طاہرہ بیگم کے سامنے روحانسی ہو گئی۔ زرش نے سختی سے لب پیچ لیے، ایک سلگتی زہر بڑی نظر طاہرہ بیگم پر ڈالی۔ بارہا ایسا ہوا تھا کہ بات حد سے بڑی تھی، لیکن کبھی بھی اس حد تک نوبت نہ آئی تھی، مگر اب کی بار زرش کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ فرح نے اس کا بازو تھاما، لیکن اس نے جھٹکے سے چھڑایا۔ نہ جانے کیوں وہ آج خود بھی دو دھاری تلوار بننے پر تیار تھی۔ نہیں فرح، میں ہی ہمیشہ کیوں چپ ہو جاؤں؟ ماما مجھے آنے نہیں دیتی صرف اس لیے کہ کوئی بات نہ ہو جائے۔ میں اپنی ماما کی عزت کی خاطر ہمیشہ تائی امی کی ہر تلخ ہر بری بات سہ جاتی ہوں، مگر آج تو حد کر دی ہے انہوں نے، بد کردار تک کہہ دیا ہے انہوں نے، اور کیا کسر رہ جاتی ہے؟ کہتے کہتے زرش کی آواز رون گئی تھی۔ علی جو شور ہنگامے کی آواز سن کر نہ جانے کب سے اپنے کمرے سے نکل آیا تھا، اب دروازے پر کھڑا دونوں کو سن رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے فرح؟ زرش خاموش ہوئی تو وہ اندر چلا آیا۔ فرح ہاتھوں میں چہرہ لیے اب رونے میں مصروف تھی۔ طاہرہ بیگم نے سر جھٹکا تو علی نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ مجھے کیا پتہ، پوچھ لو تم ان دونوں سے ہی، میں ہر کسی کے درمیان بس پس ہی رہی ہوں۔ وہ خود بھی رو دینے کو تھی۔ لو آ گیا اس کا ایک اور حمایتی۔ طاہرہ بیگم کا پائرہ جو علی کو بدتمیزی سے پہلے ہائی تھا، رہی سے ہی کسر زرش کی وجہ سے پوری ہو چکی تھی۔ اب دوبارہ علی کے درمیان میں کودنے سے انہوں نے اسے ہی کوسا۔ امی جان گستاخی معاف، مگر جس قسم کا سلوک آپ کر رہی ہیں وہ بھی کوئی قابل تحسین نہیں ہے۔ جو اپنی اولاد کے احساسات تک نہیں سمجھ سکے، وہ انسان رشتوں کے تقدس کا کیا حق احساس کر سکتا ہے؟ علی نے دو ٹوک بات کی تھی۔ طاہرہ بیگم کو علی کے یوں دو بدو بولنے پر تب چڑھی۔ علی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دفع تو میں ہو جاؤں گا، خیر میں کیا، جس قسم کا رویہ آپ لوگوں کا ہے، ایک ایک کر کے آپ کی ساری اولاد دفع ہو جائے گی۔ آپ ترسیں گی رشتوں کو، مگر رشتے آپ سے دور بھاگیں گے۔ لکھوا لیں مجھ سے، پہلے عثمان بھائی پھر سمیان بھائی، اس کے بعد میں رہ گئی۔ یہ آپ کی بیٹی، یہ تو لڑکھڑا تھا، پتھر ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ علی کے لہجے میں اس قدر تلخی تھی کہ چند لمحے تک طاہرہ بیگم کی گنگ رہ گئی۔ یہ سب اس منحوس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے۔ چڑیل نے آتے ہی میرے گھر میں آگ لگا دی۔ آج اس منحوس کی وجہ سے میری اپنی اولاد میرے منہ لگ رہی ہے۔ انہوں نے جی بڑھ کر زرش کو کوسا۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے سے گریز نہ کرتی۔ تائی جان خدا کے لیے ایسا میں نے آپ کا کیا بگاڑ دی ہے جو مجھے معاف کرنے پر راضی ہی نہیں ہے؟ بتائیے مجھے ایسی کیا بات ہے، کیا قصور ہے میرا؟ وہ ایک دم ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ فرح تو ایک طرف، علی بھی ڈر گیا کہ کہیں وہ اشتعال میں زرش پر ہاتھ نہ اٹھا لیں۔ زرش چلو یہاں سے، فرح نے اس کا بازو کھینچا مگر وہ وہیں جمی رہی۔ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، یہ گھر میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا فرح یا علی کا، کیونکہ یہ میرے دادا جان کا بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا۔ بابا نے آپ کی وجہ سے یہ گھر چھوڑا، ورنہ ہم کب چاہتے تھے یہاں سے جانا۔ اب بھی اگر میں یہاں آتی ہوں تو اس پر میرا حق ہے، میں آؤں گی اور ہمیشہ آؤں گی۔ آپ مجھے روک نہیں سکتی یہاں تک کہ میں آپ کی نفرت کی اصل وجہ نہ جان لوں۔
اپنی ماں سے پوچھو کیوں نفرت کرتی ہوں میں تم سے، اپنے باپ سے پوچھو، ناگن ہے وہ چڑیل، میری خوشیوں بڑی زندگی سے اسے ہضم نہیں ہوئی تھی، ڈس گئی، اب تم میری زندگی میں زہر گھول رہی ہو، میرے بیٹے کے پیچھے لگی ہوئی ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے، آئندہ یہاں آنے کی غلطی نہ کرنا ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ انہوں نے اسے دھکا دیا، وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گرنے کو تھی، علی پیچھے کھڑا تھا، اس نے فوراً سہارا دیا۔ امی کیا کر رہی ہیں اب؟ علی چیخا۔ زرش لاکھ بدتمیز سہی مگر اس حملے پر وہ گنگ سی رہ گئی، بلکہ سہم گئی۔ اسے نکالو یہاں سے ورنہ یا تو یہ نہیں رہے گی یا میں نہیں رہوں گی۔ اچھی بلی ہوش و حواس رکھنے والی طاہرہ بیگم بالکل بچوں جیسی جذباتی حرکات کر رہی تھی۔ فرح رونے لگی۔ علی لب بینچے کھڑا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ چلی جاتی ہوں لیکن تائی امی ایک بات یاد رکھیں، ہمارے والدین نے ہمیں ہمیشہ رشتوں کی عزت کرنا سکھایا ہے، میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، آج جو کچھ بھی ہوا یہ سارا قصور آپ کا ہے۔ میری امی نے کبھی ہمارے سامنے آپ کی برائی نہیں کی بلکہ بڑائی ہی بیان کیا، آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں، لفظ یہ سنتی رہوں گی، لیکن میری ماما سے متعلق ایک بات بھی نہیں۔ میری ماما کا اور آپ کا کیا مقابلہ، آپ تو ان کے عشر عشیر بھی نہیں۔ علی میرے بھائی جیسا ہے، سمیان بھائی میرے بھائی ہیں، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں، صاف اور کھڑی ہوں میں۔ شاید اسی لیے ماما مجھے یہاں آنے سے منع کرتی ہے، مگر مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ واقعی آگ کی تپش کا اندازہ آگ جھیلنے والا ہی کر سکتا ہے، آپ تو وہ آگ ہیں جس سے آپ کی اپنی اولاد بھی جلس رہی ہے۔ میں اپنی ہر بے عزتی برداشت کر سکتی ہوں مگر کوئی مجھے بدکردار کہے یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ روتے ہوئے کہہ کر وہ پلٹی لیکن دروازے پر دو شخص کو دیکھ کر رک گئی۔ تایا ابو اس کے لب ہلے، وہ غیظ بڑی نظروں سے طاہرہ بیگم کو گھور رہے تھے۔ زرش کا دل سہم گیا، سانس حلق تک خشک ہو گئی۔ فرح اور علی کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی، جبکہ طاہرہ بیگم کو پرواہی کب تھی، وہ نہ جانے کب یہاں آئے تھے۔ کیا کہا ہے تم نے زرش کو؟ وہ پھنکارے۔ لاپرواہ انداز میں کھڑی طاہرہ بھی ایک لمحے کو سٹپٹا گئی۔ آپ کی چہیتی بھتیجی کو بھلا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ دل اگرچہ ان کے غصے سے ہائپ ہو چکا تھا لیکن زبان کہنے سے پھر بھی نہ چونکی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھے، وہ پھٹ پڑنے کو تھے۔ تایا ابو جان! فرح اور زرش دونوں ایک دم ان کے سامنے آگے، دونوں نے دائیں بائیں سے بازو تھام لیے۔ کچھ نہیں کہا، سارا قصور میرا تھا، پلیز تایا ابو یقین کر میں نے جان بوجھ کر بدتمیزی کی تھی، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو خود انہیں مجبور کیا تھا۔ زرش رو رہی تھی۔ یہی حال فرح کا بھی تھا۔ انہوں نے سلگتی نگاہ فرح سے ہٹا کر طاہرہ بیگم پر ڈالی۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو عزت کے ساتھ رہو ورنہ وہ خاموش ہو گئے۔ اس ورنہ کے آگے کیا سرد پن تھا۔ لاؤنج میں کھڑے پانچوں نفوس لرز کر رہ گئے۔ یہ جہاں آئے گی وہ ہمیشہ آئے گی، تمہاری ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بلیک کلر کا بریف کیس صوفے پر پٹک دیا۔ علی تم زرش کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ایک کھا جانے والی نگاہ گمسم کھڑی طاہرہ بیگم پر ڈال کر وہ باہر نکل کر جانے لگے۔ فرح بیٹا سمیان باہر لان میں بیٹھا ہوا ہے، اسے میرے پاس بھیجے۔ وہ حکم دے کر باہر نکل گئے۔ باقی چاروں نفوس کی سانسیں بحال ہوئی جیسے کوئی مصیبت آتے آتے ٹلی ہو۔ زرش تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ تایا ابو اچانک نہیں آئے تھے۔ لان میں سمیان احمد کی گاڑی کھڑی تھی، اتنے شور شرابے میں وہ چاروں حصوں نے نہیں پائے۔ زرش نے لان چیئر پر بیٹھے سمیان احمد کو دیکھا۔ پتہ نہیں سمیان بھائی نے کیا کچھ سنا ہوگا۔ زرش کے پیچھے فرح بھی چلی آئی۔ سمیان احمد آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بالکل گمسم تھا۔ زرش وہیں کافی فاصلے پر کھڑی رہی۔ فرح ہی آگے بڑھی۔ سمیان بھائی! فرح کی آواز پر سمیان احمد نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا، نظر فرح سے خود ہی کچھ فاصلے پر کھڑی زرش پر جا ٹھہری۔ بابا کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے بعد دونوں سیدھا گھر لوٹے تھے۔ شور و غل سن کر دونوں ہی حیران ہو گئے، کتنی ساری باتیں سنی تھی۔ پاپا انتہائی طیش میں اندر جانے کو تھے لیکن سمیان احمد نے انہیں روک دیا۔ وہ خود تو باہر آ گیا لیکن پاپا اندر چلے گئے اور اب سمیان احمد کے اندر ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ فرح کو قطعی نظر انداز کر کے وہ تیزی سے اٹھ کر زرش کے سامنے آ کر رک گیا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ سلگتا لہجہ تھا۔ زرش لکدک رہ گئی۔